अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि हमजा शहबाज की हुकूमत कैसे खतरे में पड़ गई है। वो कौन से कानूनी और आईनी पहलू हैं जिनकी वजह से हमजा शहबाज को लेने के देने पड़ गए हैं, और बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो तारीखी फैसला सुना ही दिया जिसका पूरी कौम को बहुत शिद्दत से इंतजार था, जो पूरे एक माह से पाकिस्तानी कौम इंतजार कर रही थी कि लोटों के मुस्तकबिल के हवाले से कुछ बताया जाए मुअज़्ज़ज़ अदलिया की जानिब से कि ये अखलाकी तौर पर तो बहुत ही गलत बात है कि आप किसी भी स्पेसिफिक जमात का नाम लेकर आप वोट लेकर आते हैं पार्लियामान में, और उसके बाद कुछ ही अरसे बाद जब आपको लगता है कि अब दूसरी तरफ से आपको ज्यादा ल्यूक्रेटिव ऑफर्स आ रही हैं, और जिस तरह इस केस में हुआ कि अमेरिका की जानिब से जो धमकी आमेज साजिशी खत आया और जिस तरह से इमरान खान की हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने की ख्वाहिश का इजहार किया अमेरिका बहादुर ने, और पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोगों ने जिस तरह से फैसिलिटेट किया, वो सारी आप सूरत हाल जानते हैं। जिस तरह से जरदारी ने ये जमीर खरीदे बेचे, ये जिस तरह से सिंध हाउस में लोटों की खरीदो फरोख्त हुई, तो इस सब का आज रास्ता आईनी और कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कर दिया है बंद, इंशाल्लाह। सो आर्टिकल 63A की कानूनी तशरीह के मुताबिक अब आपके लिए ये मुमकिन नहीं रहेगा कि आप अपने जमीर बेचकर पाकिस्तानी अवाम के वोट की तजलील कर सकें। सो लोटों के वोट का शुमार नहीं होगा। लोटे किसी भी हुकूमत का अगर वो बॉयकॉट करते हैं उस हुकूमत का हिस्सा होते हैं, और बाद में किसी भी मुल्क के दूसरे मुल्क के इशारे पर या फिर फॉर वट एवर रीजन वो उसी दौरे हुकूमत में तमाम मजे लूटने के बाद वो कहें कि जी आइंदा अब मुखालिफ जमात की तरफ ज्यादा अच्छा स्कोप नजर आ रहा है तो अपना वोट बेच दिया जाए, तो अब ऐसा नहीं हो सका करेगा। सो ये पाकिस्तान की आइंदा की जो स्टेबिलिटी है, आइंदा की जो हमारी कौमी वकार की बहाली है, उसके लिए इंशाल्लाह ताला एक बड़ी जबरदस्त चीज है। जो उनके वोट्स काउंट ही नहीं होंगे तो जाहिर बात है कि कौन उन पर पैसा लगाएगा। ये जो 25 रुपए की जिनकी हैसियत नहीं थी, ये 25 करोड़ रुपए लेकर जो है फर्दन फर्दन ये मजे ले रहे थे। सो इस वक्त एक जो मुझे थोड़ा सा लूप होल नजर आया है, वो बहरहाल हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया बेहतर उसकी तशरीह कर सकती है और बता सकती है कि उसकी क्या वजह है कि इन लोटों को ताहयात क्यों नहीं नाअहल किया गया। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान मेरे जहन में है, जिसका इजहार बहुत से लोग सोशल मीडिया पर अपनी ड्राइंग रूम डिस्कशंस में घर घर में ये बात हो रही है कि लोटों को ताहयात नाअहल करना चाहिए ताकि उनको जो अभी के लोटे हैं उनको भी जरा सबक सिखाया जा सके। सो इस वक्त नाज़रीन सिर्फ शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज की पंजाब हुकूमत ही नहीं फारिग हो गई, बल्कि जो शहबाज शरीफ साहब खुद भी एक वोट के सहारे पे अब उनकी हुकूमत टिकी हुई है, वो भी अब बहुत ज्यादा खतरे में है। क्योंकि ये तो जरदारी ने बहुत होशियारी की कि जो लोटे थे उन वफाक के लोटे दिखाकर इत्तेहादियों को तोड़ा गया, और उसके बाद एंड टाइम पर जब वोट देने की बारी आई और उन्होंने देखा कि हमारे लोग पूरे हैं, सबके सब इत्तेहादी मिलाकर जो इमरान खान के इत्तेहादी इन्होंने तोड़े थे, तो इन्होंने कहा कि हमें अब लोटों के वोट की जरूरत ही नहीं है जीतने के लिए, लिहाजा लोटों के वोट एब्सटेन करा दिए गए। सो पंजाब में केस मुख्तलिफ है। पंजाब में लोटों ने वोट डाला, 172 वोट हमजा के वैसे बनते थे, जो कि 25 या 26 गालिबन वोट्स हैं लोटों के पंजाब में, जो ऐड करें तो 197 बनते। हाँ, मेरा ख्याल है 172 ही थे और उसके बाद 197 हो गए। 25 वोट्स डले लोटों के, जबकि परवेज इलाही साहब जो हैं उनके 176 वोट थे, या 174 या 176। सो ये मार्जिन बहुत ही स्लिम था, 176 इंतहाई स्लिम मार्जिन था। सो इस वक्त लोटे फारिग हो गए तो हमजा शहबाज भी हुकूमत में ना रहे। वो जो बड़ी बदमाशी दिखाते फिर रहे थे कि जी गवर्नर हाउस में, अंदाजा करें आप इनकी बदमाशी का, कि गवर्नर हाउस में पंजाब का गवर्नर दाखिल नहीं हो सकता, पुलिस की नफरी गवर्नर के खिलाफ ही खड़ी कर दी कि जी गवर्नर साहब नहीं दाखिल हो सकते। तो आप सोचें कि आम पाकिस्तानी अवाम के प्लॉट्स पर, उनकी जमीनों पर किस बेदर्दी से कब्जे करते होंगे। तो इस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। आज इमरान खान साहब ने बड़ा धुआंधार खिताब भी किया कोहाट में, और जाहिर है कि इमरान खान के जो स्पिरिट्स हैं वो और ज्यादा रिवाइव हुए जब उन्हें पता चला कि पाकिस्तानी अवाम जिस जोशो जज्बे से सड़कों पर निकल आई, जिस तरह से पाकिस्तानी अवाम ने अपना हक मांगा और कहा कि हम हकीकी आज़ादी लेकर रहेंगे इंशाल्लाह ताला, और हम ये गुलाम बनकर किसी दूसरी बैरूनी कुव्वत के टट पूंजिए बनकर नहीं अपनी जिंदगी गुजारेंगे इस मुल्क में। हमने 1947 में आजादी ली ही इसलिए थी कि हम एक आजाद कौम बनकर रहना चाहते हैं इंशाल्लाह। तो उसमें इमरान खान ने इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया,
اور یہ کہا کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے سے جو لوٹوں کے ووٹ کو کاؤنٹ ہونے سے مسترد کر دیا گیا کہ لوٹوں کے ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور بلکہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے لوٹے اور ان حلقوں میں دوبارہ سے الیکشنز ہوں گے، تو اس سے پاکستان کی ڈوبتی ہوئی اخلاقیات بچ گئی ہیں ماشاءاللہ، یہ کہنا تھا عمران خان کا۔ اور وہ اخلاقیات جو کہ اپوزیشن جماعتیں جو عمران خان کے دور میں اپوزیشن جماعتیں تھیں اور آج حکومت میں ہیں، ان سب 11-12 جماعتوں نے مل کر ان اخلاقیات کو ڈبونے کی، بیڑا غرق کرنے کی بہت کوشش کی۔ تو اس پہ عمران خان کا کہنا تھا کہ میں ایک اور بھی بہت بڑی درخواست کرنا چاہتا ہوں، بہت عاجزی سے درخواست کرنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ سے کہ اس وقت کی موجودہ حکومت شہباز شریف کی ایف آئی اے کو دبا رہی ہے، ایف آئی اے سے اپنے کرپشن کیسز ختم کروا رہی ہے، ان پر دھونس زبردستی جما رہی ہے، لہٰذا میں سپریم کورٹ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ شریف خاندان کے کرپشن کیسز اپنے پاس منگوا لیں اور خود ان کی سماعت کریں۔ یہ نہ ہو کہ ایف آئی اے کو دبا کر یہ جس طرح سے ریکارڈز آپ کو پتہ ہے اب دوبارہ سے جلنا شروع ہو گئے ہیں، خیر سے عمران خان کے دور میں نہ ایک بھی ڈرون حملہ ہوا، اللہ کا شکر ہے، پاکستان پر، اور نہ ہی کوئی کرپشن ریکارڈ کسی کا جلا، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو شخص جس کا کرپشن ریکارڈ تھا۔ لیکن شہباز شریف کے آتے ہی آپ اندازہ کریں کہ کرپشن کے ریکارڈز بھی چلنا شروع ہو گئے ہیں اور امریکہ کو دوبارہ سے آفرز دی جانی شروع کی جا چکی ہیں کہ جیسے آپ کہیں گے، جو کہیں گے، بیسز کیا مانگتے ہیں، ہم تو جیسے آپ کہیں گے غلامی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ عمران خان کی ریکویسٹ بڑی لیجٹ ہے، خاص طور پہ میں جانتی ہوں، اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہوں، مجھے پتہ ہے بہت اچھی طرح سے کہ ادارہ شماریات جو کہ اسٹیٹسٹکس کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، جس کو فائنانس جو منسٹری ہے، جو وزارت خزانہ ہے، اس سے پی ٹی آئی حکومت نے اس لیے الگ کر دیا تھا، ادروائز اسحاق ڈار کے دور تک یا مفتاح اسماعیل کے دور تک بھی جو نون لیگ کا دور تھا، ہمیشہ سے یہ کیا تھی کہ یہ فائنانس منسٹری کے انڈر ہوتی تھی۔ تو فائنانس منسٹری ظاہر ہے وہ انفلوئنس کرتی تھی، بازو مروڑتی تھی، جیسے دل چاہتا تھا اسٹیٹسٹکس چھپوا دیتے تھے اور عوام سے بلے بلے کراتے تھے جھوٹ بول کر۔ عمران خان نے یہ کہا کہ یہ نہیں ہوگا، میں اپنی فائنانس منسٹری کی پرفارمنس دیکھنا چاہتا ہوں، کریٹیکلی ایویلیویٹ کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹلی کام کرے۔ لہٰذا پھر اس ادارے کو، اسٹیٹسٹکس کے ادارے کو فائنانس منسٹری سے نکال کر پلاننگ منسٹری کے انڈر دے دیا تھا تاکہ فائنانس والے معاملات جو ہیں وہ فائنینشیل فگرز کو فج نہ کریں گے اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ والے فائنانس منسٹری کے حکم پر۔ لیکن اب ناظرین آپ حرکت ان کی دیکھیں شہباز شریف کی اور اندازہ کریں ویسے ان کی سوچ کا اور ان کی اپروچ کا کہ ادارہ شماریات پر باقاعدہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آپ ہر صورت عمران خان کے جو پازیٹیو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں جس پر دنیا بڑی واہ واہ کر رہی ہے، فوری طور پر ان کو نیگیٹو دکھائیں، فوری طور پر وہ فگرز فج کر کے نیچے لے کے آئیں اور کہیں کہ کوئی اتنی ایکسپورٹس نہیں تھیں، آپ کہیں کہ عمران خان جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کہیں کہ یہ کچھ نہیں تھا۔ تو بھائی جن لوگوں نے کام کیا ہے، جن کی فار انسٹنس میں آپ کو صرف ایک شہر کی مثال دیتی ہوں، فیصل آباد کا ٹیکسٹائل انڈسٹری ماشاءاللہ اس قدر بوم کی عمران خان کے دور میں، خاص طور پہ تیسرے سال میں عید آتی تھی تو ہم دیکھتے تھے کہ کتنے کتنے لوگوں کے آرڈرز پینڈنگ پڑے ہوتے تھے، دن ختم ہو جاتے تھے، کام نہیں ختم ہوتا تھا کہ ماشاءاللہ اتنے آرڈرز آ رہے تھے باہر سے، اور پاکستان کی اسی لیے فورن ریمیٹنسز بہت بڑھ رہی تھی ماشاءاللہ۔ بسائیڈز اوورسیز پاکستانیز بھی ٹکا کر پیسہ بھیج رہے تھے، عمران خان پر اعتماد تھا ماشاءاللہ، اور انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز بے تحاشا آ رہی تھی ماشاءاللہ۔ لیکن وہ کیا ہوا، ایک دم سے چیزیں ریورس ہو گئیں جیسے یہ امپورٹڈ حکومت آئی۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ ادارہ شماریات جھوٹ بولے اور وہ کہے کہ جی عمران خان کے دور میں کچھ نہیں تھا، اس دور میں بہتری آنی شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ ان کی آپ ذرا دو نمبریاں چیک کریں کہ کس حد تک یہ گری ہوئی حرکتیں کرتے ہیں، ان کو ہیلتھی کمپٹیشن کرنا نہیں آتا جو سچ پر مبنی ہو۔ اس وقت ناظرین بہت دلچسپ صورتحال ہے، شہباز شریف اب پریشان ہیں کہ اتحادی جو ہیں وہ تو پہلے ہی بہت زیادہ نخرے دکھا رہے ہیں اور کوئی اتحادی ان سے خوش نہیں ہے، بلکہ ایم کیو ایم نے تو انتخابات میں جانے کا بھی اشارہ دے دیا ہے سوائے زرداری کے۔ اس وقت ہر کوئی الیکشن میں جانا چاہتا ہے، لیکن شہباز شریف کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کر کے مجھے پرائم منسٹرشپ ملی ہے تو اتنی جلدی نہ مجھ سے چھن جائے، تو وہ چاہتے ہیں کہ چلو تھوڑا سا اور وقت نکلے۔ اور نواز شریف نے باقاعدہ اس وقت مقتدر حلقوں میں جہاں جہاں بھی وہ بات کر سکتے تھے، اتحادیوں سے جہاں جہاں اپنا پیغام پہنچا سکتے تھے، بہت محنت سماجت کی ہے کہ کسی طرح ہمیں 1.5 سال دے دیں، کیونکہ اگر ہم نے مشکل فیصلے کرنے ہیں، یہ بھی انہیں اب پتہ چلا ہے کہ مشکل فیصلے ہوتے ہیں۔ عمران خان دور میں تو ہر چیز کہتے تھے نا کہ یہ 100 روپے کی کیوں نہیں دیتے، 80 کی کیوں نہیں دیتے، 50 کی کیوں نہیں دیتے۔ اب انہیں پتہ چلا ہے کہ عمران خان کس زبردست طریقے سے چیزیں مینج کر رہا تھا،
تو نواز شریف نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح گارنٹی مل جائے کوئی کہ آپ کو 1.5 سال مل جائے گا. ان کا خیال تھا میڈیا پہ اتنا ٹکا کے پیسہ پھینکیں گے کہ میڈیا ایک نیریٹو جنریٹ کر دے گا ہمارے حق میں, اور دوسرا یہ کہ ہم جو لوگ شور مچاتے ہیں ان کے منہ میں ہڈی ڈالتے جائیں گے, اور اللہ خیر صلاح, میڈیا پہ پبلک نیریٹو پازیٹیو ہو گیا تو چلو جی بات ہی کوئی نہیں رہ جائے گی, کوئی گراؤنڈ ریالٹیز نہیں دیکھے گا جیسے ماضی میں ہوتا تھا. لیکن اب ان کو یہ نہیں پتا کہ 2018 میں وہ جو وطن چھوڑ کر گئے تھے, جو پاکستان کی حکومت چھوڑ کر گئے تھے, اس پاکستان میں اور 2022 کے پاکستان میں زمین آسمان کا فرق ہے ماشاءاللہ. آج ڈیجیٹل میڈیا کی طاقت اتنی زبردست ہو چکی ہوئی ہے ماشاءاللہ کہ ان کی ساری کارستانی کے باوجود امریکہ, جس کو مطلب وہ کیا کہتے ہیں اوپر خدا نیچے امریکہ, اس قدر اس کو تگڑی سپر پاور سمجھا جاتا تھا کہ اس کے مقابلے میں تو کوئی بھی نہیں آ سکتا, اور اس کا حکم دولی تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو آپ دیکھیں کہ جس طرح افغانستان میں طالبان نے ان کو ناکوں چنے چبوا کر 20 سال بعد مرغا بنا کے بھیجا ہے واپس امریکہ, اسی طرح پاکستانی عوام نے ماشاءاللہ 1 مہینے کے اندر اندر امریکہ کو اس کی بھی اوقات بتا دی ہے, اور ان تمام لوگوں کی بھی اوقات دکھا دی ہے جن کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم پاکستان کی عوام کی مرضی کے خلاف ان کو یوز کریں گے, 4 پیسے ڈالیں گے اور ہماری مرضی کے مطابق سب کچھ چلنے لگے گا. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت اب 20 مئی کو جو عمران خان نے انشاءاللہ ملتان میں اپنا یہ جو جلسے کی سیریز ہے, یہ آخری جلسہ جب کرنا ہے انشاءاللہ, تو اس میں پھر انہوں نے پراپر ایک لانگ مارچ کی ایک کال دے دینی ہے کہ لانگ مارچ کب ہوگا اور دھرنا پراپر کب دیا جائے گا. ظاہر ہے وہ مئی میں ہی دیا جائے گا جو بھی وہ ڈیٹ دیں گے. تو اس سے پہلے اب ان کو بھی مصیبت پڑ گئی ہے کہ کیا کریں. پیٹرول کی قیمت اگر بڑھاتے ہیں تو عوام جو ہے ہمیں چیر پھاڑ دے گی کہ تم 200 روپے فی لیٹر تک لے گئے ہو. عمران خان 150 پہ چھوڑ کے گیا تھا, اس کو تم باتیں کرتے تھے جی 2 روپے بڑھا دیا فی لیٹر, 5 روپے فی لیٹر بڑھا دیا. اور وہ تمام صحافی حضرات جو ڈالر کا ریٹ آئے دن بتایا کرتے تھے, میں بہت حیران ہوں کہ فوت تو نہیں ہوئے, زندہ ہی ہیں ماشاءاللہ, کیونکہ اپنے پروگرامز کر رہے ہیں, بالکل نارمل زندگیاں گزار رہے ہیں, لیکن صرف ان کی زندگیوں سے روزانہ ڈالر کا ریٹ جب کم ہوتا تھا تب وہ نہیں بتاتے تھے, لیکن جب بڑھتا تھا تو ان پر فرض تھا کہ انہوں نے بتانا ہے. ابھی وہ خاموش ہو گئے. بجلی کی قیمت 3 سے 4 دفعہ بڑھ چکی ہے, گھی کی قیمت میں سیدھا 2 دفعہ اضافہ کیا گیا, چینی کی قیمت میں آتے ساتھ 9-10 روپے اضافہ کیا گیا, لیکن کوئی ان میں سے شخص زبان ہلانے کو تیار نہیں کہ ایسا ہوا ہے, بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے. تو اس وقت ان کے گلے پڑ گیا وہ سارا معاملہ, جو یہ عدم اعتماد سے پہلے کہتے تھے کہ عمران خان کو کچھ آتا نہیں ہے کرنا, عمران خان ٹھیک نہیں کر رہا, عمران خان نے کشمیر کا سودا کر دیا بھارت سے مل کر. تو پتہ یہ چلا کہ بھارت کے ساتھ تو تجارت آپ کرنا چاہتے ہیں, عمران خان نے تو نہیں کی تھی. آپ نے آتے ساتھ باقاعدہ ایک ٹریڈ منسٹر لگا دیا جو بھارت کے ساتھ تجارت کے معاملات میں فیسیلیٹیٹ کرے, شہباز شریف صاحب نے. خیر سے اسی طرح یہ کہتے تھے کہ جی عمران خان سے تو مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی, اور اب حال یہ کہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے جو مہنگائی کم رکھی ہوئی تھی وہ غیر قانونی کام ہے, وہ ہمیں بڑی مشکل میں ڈال گیا, اس نے کم مہنگائی کی تھی, اب اصل مہنگائی ہم کریں گے لیکن آپ نے برداشت کرنی ہے کیونکہ وہ ملکی معیشت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے. اب مہنگائی بہت اچھی ہو گئی ہے ملکی معیشت کے لیے. سملرلی یہ کہتے تھے کہ ہم IMF سے پاکستان کو آزاد کرائیں گے, لیکن آتے ساتھ IMF کے جوتوں میں گر گئے ہیں کہ جی کسی طرح ہمیں اب جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اور ظاہر ہے کل ان کی میٹنگ بھی ہے جس کا عمران خان نے آج اپنی تقریر میں اشارہ بھی دیا کہ کس طرح سے اب یہ منت ترلا کریں گے, منت سماجت کریں گے IMF کی کہ کسی طرح ہمیں بہت سارے پیسے دیں, ڈالرز ہمیں بہت سارے نوازیں تاکہ ہم تھوڑا سا چیزوں کو کنٹرول کر سکیں. لیکن پریشر اب اس حد تک ان پر آ چکا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو کل نوٹوں کے حوالے سے فیصلہ سنانا تھا وہ بھی الیکشن کمیشن نے کل اپنے ایجنڈا سے نکال دیا ہے. سو کل الیکشن کمیشن اس حوالے سے فیصلہ نہیں دے گا. یہ عدالت کا جو آج اب فیصلہ آ گیا تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن کو بھی اب ری تھنک کرنا پڑ رہا ہے. اور مجھے ہنسی بھی آئی سوچ کے کہ اس کا مطلب ہے کہ ان کا فیصلہ ادروائز تھا, اور عدالت کے فیصلے سے ظاہر ہے کہ پریشان ہو گئے کہ یہ اب کیا بات کر دی عدالت نے, تو بڑی آئین اور قانون کے مطابق بات کر دی ہے. عطا اللہ تارڑ جو نون لیگ کے وہ جو ہیں ایک لیڈر ہیں, ممبر ہیں, شہباز شریف کے PS ہوا کرتے تھے جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ ہوتے تھے 2018 تک, تو مطلب سرکاری ملازم ہوتے تھے, تو وہ فرما رہے تھے کہ یہ ابھی حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ ہیں اور وہی رہیں گے, اور کل الیکشن کمیشن فیصلہ سنائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ وہی رہیں گے. یعنی تمہیں اتنا یقین ہے کہ یہی فیصلہ آئے گا, تو ظاہر ہے الیکشن کمیشن نے بھی جو ڈیٹ بدل دیا فیصلہ دینے کی, تو ظاہر ہے انہوں نے بھی جو پری ریٹن ڈیسیجن تھا جو آپ کو بھی شاید بتا رکھا تھا, جو آپ کی گفتگو سے یہاں ہوتا ہے,
تو وہ شاید ان کو بھی اب ری تھنک کرنا پڑے گا. سو کورس کریکشن کی طرف ناظرین چیزیں جا رہی ہیں ماشاءاللہ, کیونکہ آج جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ سنایا ہے یہ آئین اور قانون کے عین تناظر میں سنایا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ کل ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پروگرام ہم کریں گے, اس پر بھی ذرا ایک دو بڑے انٹرسٹنگ ایشوز ان پر بات کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی, اور آئی ہوپ کہ انشاءاللہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں. کیپ اپ یور گڈ ورک. آپ لوگ اپنا پریشر برقرار رکھیں انشاءاللہ. امپورٹڈ حکومت نامنظور کا جو پریشر آپ پاکستانی عوام کا ہے, آپ دیکھیں کہ اس سے بہت سے ایسے لوگوں کو آپ نے سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے جو آنکھیں بند کر کے سمجھ رہے تھے کہ ایسا ہی چلتا ہے, یہ ملک ایسے ہی چلے گا. تو آپ نے بتا دیا ہے کہ ایسے نہیں چلے گا انشاءاللہ, اور جو ایسے چلانے کی کوشش کریں گے ان کی ایسی کی تیسی انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد.